Okay, let's talk about the invasion of Soviet Union in Afghanistan in 1970. It posed a major challenge to Pakistan because Soviet Union was a superpower as well at that time, and United States of America was also a superpower. But Pakistan supported US during the war and remained pro-US policies, and also it supported Taliban regime, which made its foreign policy pro-Afghan and pro-radical Islamic, which was not liked internationally. These policies tensed Pakistan relations with Soviet Union. जी इसके वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान के रिलेशन जो है सोवियत यूनियन के साथ जो है वो अच्छे नहीं रहे और सोवियत यूनियन एंटायर पाकिस्तान हो गया. मोस्ट ऑफ द सोवियत सपोर्ट वॉज देन विथ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया किसी भी तरह सोवियत यूनियन ने, बल्कि अपनी तमाम सपोर्ट जो है वो इंडिया को उन्होंने हमेशा प्रोवाइड की टिल 1991. जब 1991 के अंदर सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, तो उसके बाद ज़ाहिर है कि इंडिया के पास उनकी सपोर्ट नहीं रही थी. With the growing influence of USSR in the region, Pakistan made its close security relations with China to keep its border secure. जी USSR जैसे जैसे अपना जो है वो इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा था साउथ एशियन रीजन के अंदर, तो जो है पाकिस्तान को जो है अपने आप को सेफ गार्ड भी करना था और सिक्योर भी करना था, क्योंकि सोवियत यूनियन वॉज सपोर्टिंग इंडिया टू द फुलेस्ट. So that is why Pakistan tried to make its relationship better with China as far as security is concerned, because China was not with the Soviet at that time. Also, China was not with the India. So China was remained a very strong ally of Pakistan, and it helped in promoting security and peace in the region. Pakistan also attempted to make cordial relations with Iran, and after Iranian revolution, Pakistan relations strengthened with Iran. जी पाकिस्तान के रिलेशन स्ट्रेंथन हो गए थे व्हेन इमाम खोमैनी की जो है वो गवर्नमेंट आई थी. ऑल्दो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नेवर सपोर्टेड दैट गवर्नमेंट एंड यूएस वाज अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इमाम खोमैनी, तो पाकिस्तान के को बहुत ज़्यादा प्रेशर भी फेस करना पड़ा व्हेन इट वाज सपोर्टिंग ईरान, मगर फिर भी जो है पाकिस्तान केप्ट ऑन सपोर्टिंग देम बिकॉज दे आर आल्सो अ मुस्लिम स्टेट. अच्छा, during 1990, Pakistan also faced a lot of tensions from US, and the reason was that Pakistan was doing the nuclear testing. Okay, it started its nuclear program, and United States of America started opposing that program, and it started pressurizing Pakistan to stop this program. Acha, US also tried to show great concern about Pakistan nuclear program by saying that it might create issues with India, and this might ruin the peace of the South Asian region. But Pakistan never listened to US in this matter, and it remained consistent in keeping that program. And that is why in 1990s, especially in late 1990s, what happened that US started supporting India and tilted its support to India, and Pakistan became isolated at that time, and Pakistan was under a lot of pressure. However, that era of isolation ended when 9/11 started. Pakistan supported US, and US needed Pakistan while waging war against Afghanistan and Taliban regime. So that is why Pakistan again came into the front line, और इंडिया जो है फिर साइड लाइन हो गया. Acha, now let's talk about the prevalent situation in Pakistan's foreign policy. That what kind of challenges Pakistan foreign policy is facing right now. The changing geostrategic, geopolitical, and geoeconomic environment of South Asian region has posed new kind of security, economic challenges to foreign policy of Pakistan. जैसे ही 21st सेंचुरी स्टार्ट हुई, तो साउथ एशियन रीजन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, जिसके अंदर स्ट्रैटेजिक तरह के भी चेंजेस थे, जियो पोलिटिकल चेंजेस भी थे, और इकोनॉमिक चेंजेस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हमें नज़र आए. और बहुत सारे 21वीं सदी के जो एनालिस्ट हैं, दे बिलीव दैट 21st सेंचुरी इज़ फॉर द एशियंस, यानी ये एक एरा है जो एशियंस को सपोर्ट करता है, और इस एरा में जो है एशियंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में रिनोन पोजीशंस पे होंगे.
اچھا مینلی دا کنٹریز لائک انڈیا اینڈ چائنا آر ایمرجنگ ایز اکنامک جائنٹس. انڈیا اور چائنا دونوں ہی ایز اکنامک جائنٹس ایمرج ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ پرابلمس کا شکار ہو رہا ہے، خاص طور سے انڈیا کی طرف سے. اچھا دیز ایونٹس ان دا ریجن ہیو اسپل اوور implications on the world in general and Pakistan in particular due to proximity with China and India. جی اسپل اوور افیکٹ جو ہے وہ پاکستان اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت نشانہ بن رہا ہے. دیکھیں جب گلاس کے اندر ہم پانی بھر رہے ہوتے ہیں تو آپ گلاس میں جسٹ پانی بھر رہے ہوتے ہیں اور گلاس ہی فل ہو رہا ہوتا ہے، بٹ جب آپ گلاس کو ضرورت سے زیادہ فل کر لیتے ہیں اور پانی باہر گرنے لگتا ہے تو اس سے جو ہے وہ ٹیبل بھی گیلا ہو جائے گا، پھر فرش پہ بھی پانی چلا جائے گا. تو اسی طرح سے جب اکانومی بہت زیادہ کسی بھی اسٹیٹ کی بوسٹ کرنے لگتی ہے تو دوسری اکانومیز پہ جو ہے اس کے یا تو اچھے اثرات پڑتے ہیں یا برے اثرات پڑتے ہیں. جب وہ آپ کو اسٹرانگ اکانومیز اپنا الائے نہیں بنائیں گی اور آپ کے ساتھ ٹریڈ ریلیشنز بلڈ نہیں کریں گے تو آپ کے جو ہے اوپر اچھے اثرات نہیں پڑیں گے. یا اگر کوئی ویپنری میں اپنا انکریز کرتا ہے اور بہت حد سے زیادہ کر لے گا تو دوسرے اسٹیٹ کی جو ہے ڈیفنس کو جو ہے وہ خطرہ ہو جاتا ہے اور دوسرا اسٹیٹ اس سے تھریٹن فیل کرتا ہے. اور انڈیا کے اسٹرانگ ہونے سے اور چائنا کے اسٹرانگ ہونے سے ساؤتھ ایشین ریجن کے بہت سارے اسٹیٹس کو ایشوز ہو رہے ہیں. چائنا سے کے اسٹرانگ ہونے سے انڈیا کو ایشوز ہیں اور پاکستان کو ایشوز جو ہیں وہ انڈیا کے اسٹرانگ ہونے سے ہیں. Now let's talk about the Pakistan-United States relations. What's happening right now? Pakistan-US relationship has been a roller coaster ride. جی رولر کوسٹر رائڈ کی طرح رہے ہیں، کبھی اپ کبھی ڈاؤن، کبھی جو ہے الائز بن گئے، کبھی جو ہے وہ اینٹائی سینٹیمنٹس رکھتے ہیں. کرنٹلی دونوں اسٹیٹس جو ہیں ایک دوسرے کے الائی ہیں بیکاز بوتھ آر ورکنگ آن وار اگینسٹ ٹیررزم. Since the US is an important regional and global power, her vitality for Pakistan cannot be neglected. جی US جو ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی امپورٹنٹ انفلوئنس رکھتا ہے کیونکہ US کے ریلیشنز ہیں وتھ چائنا، US کے ریلیشنز ہیں وتھ انڈیا، آلسو پاکستان کے ساتھ بھی. US is providing political and weaponry support to India as well. تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ ساؤتھ ایشین ریجن کے اندر جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ہے US کا، اور اس سپر پاور ہے تو اس لیے گلوبلی بھی US کا رول ہے. تو پاکستان اس کی جو ہے وہ امپورٹنس کو نگلیکٹ نہیں کر سکتا اور اس اسٹیٹ کو بالکل بھی نگلیکٹ نہیں کر سکتا. تو پاکستان کی جو پیس، اسٹیبلٹی اور پراسپیرٹی ہے دیٹ از ڈائریکٹلی لنکڈ وتھ یونائٹڈ اسٹیٹس. ٹھیک ہے. افغانستان کی جو ایک ایشو ہے جو US کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو جو ہے اس کو جو ہے وہ ریزالو کرنے میں پاکستان کو ایک امپورٹنٹ رول پلے کرنا پڑے گا جیسے پاسٹ میں کیا اور ابھی بھی. اف پاکستان وانٹس ٹو کنسالیڈیٹ ہر گینز اگینسٹ وار آن ٹیرر اینڈ ا پیسفل نیبرنگ افغانستان، شی نیڈس ٹو مینیج ہر ریلیشن شپ ود دا US. جی ایک تو جو بھی وار اگینسٹ ٹیرر کے اندر فائدے ہیں پاکستان کو اگر وہ حاصل کرنے ہیں، ایک پیسفل نیبرنگ اسٹیٹ چاہیے افغانستان، تو اس کو جو ہے اپنے ریلیشن بہتر بنانے ہوں گے US کے ساتھ. اس کے ساتھ US انڈیا جاپان کا ایک ٹائیوکا بن رہا ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں جو ہے وہ ایمرج ہو رہا ہے اور وہ بیسکلی جو ہے وہ کاؤنٹر کر رہا ہے رشیا چائنا پاکستان کے بلاک کو. رشیا اور چائنا بھی اب جو اکنامک ٹائز بلڈ کر رہے ہیں اور پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے رشیا کے ساتھ اپنے اکنامک ٹائز کو ڈیولپ کرنے میں. اچھا رشیا کی جو ہے وہ تعلقات اب انڈیا سے بھی اتنے زیادہ اچھے نہیں رہے اور US انڈیا اور جاپان اپنا ٹرائیو بنا کے ایک طرح سے ان کے بلاک کو جو ہے وہ چیلنج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا اس لیے جو ہے اگر پاکستان چاہتا ہے کہ وہ اپنی جو اسٹریٹجک لوکیشن کا فائدہ اٹھائے تو اس کو جو ہے سی پیک کو ایک اپارچونیٹی کی طرح لینا ہوگا اور اس پہ بہت زیادہ اپنے جو ہے وہ محنت کرنی ہوگی اور بالکل کور اٹینشن دینی ہوگی. اور جو ہے پاکستان کو مگر جو ہے یہ بھی نہیں کرنا کہ اپنے ریلیشن US کے ساتھ یا رشیا کے ساتھ خراب کر لے. تو پاکستان کو کوشش کرنی کہ جو ہے وہ اپنے ریلیشن US اور رشیا دونوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ مینٹین کرنے کی کوشش کرے اور بیلنس کرے، کسی کے جو ہے وہ جھگڑے کے اندر انوالو نہ ہو.
چائنا بھی جو ہے وہ اسٹیٹس کو چیلنج کر رہا ہے یو ایس کے، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان میں ریلیشن خراب نہیں کر سکتا، مگر چونکہ دونوں اسٹیٹس جو ہیں وہ بائی لیٹرل ریلیشن شپس پہ بلیو کرتے ہیں اور بائی لیٹرل ٹریڈ بھی کر رہے ہیں، تو اس طرح سے جو ہے وہ ان دونوں کے ایشوز بھی جو ہے وہ تھوڑے بہت نارملائز ہو رہے ہیں۔ انڈیا کے بھی ریلیشن جو یو ایس اور رشیا سے دونوں سے ہی اچھے ہو رہے ہیں بیکاز آف دیئر نیشنل انٹرسٹ۔ پہلے رشیا سے اتنے زیادہ اچھے نہیں ہیں، مگر پھر بھی انڈیا کوشش کر رہا ہے رشیا سے اپنے ریلیشن بہتر کرنے کے لیے۔ تو جو ہے انڈیا بھی جب کام کر رہا ہے تو پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ نیوٹرل ہو کے کام کرے اور اپنے ریلیشنز بہتر بنائے، تاکہ اپنی جیو اسٹریٹجک لوکیشن کو وہ فلی انجوائے کر سکے، وہ اس کے لیے قرض نہ بنے۔ اچھا، ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ پاکستان انڈیا ریلیشنز۔ ٹھیک ہے، پاکستان انڈیا ریلیشنز آپ کو پتہ ہے دے ور چیلنج فرام انڈیپینڈنس، بٹ ناؤ اٹ از دے آر مور ٹینس بیکاز جو ہے ایک نیا چیلنج پاکستان کے سامنے ہے، اینڈ دیٹ از دا نیو گورنمنٹ آف انڈیا ایز ویل ایز دا نیو گورنمنٹ ان پاکستان۔ دا کشمیر کویشچن از کور ایشو، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سب سے امپورٹنٹلی پاکستان چاہتا ہے ریزولو کرنا، اور انڈیا نے ابھی اس کشمیر ایشو میں جو ہے سب سے زیادہ پرابلمس کریٹ کر دی ہیں۔ جب تک جو ہے وہ کشمیر ایشو ریزالو نہیں ہوگا، دونوں اسٹیٹس کے درمیان پیسفلنس جو ہے وہ اچیو نہیں ہو سکتی ہے۔ اچھا، مگر پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ریلیشنز اور بہتر کرنے کے بھی ویز ڈھونڈ سکتے ہیں، جس کے اندر جو ہے دے شوڈ اسٹارٹ ہیونگ ٹریڈ ریلیشن شپ وتھ ایچ ادر، اور یہ جو ہے دونوں اسٹیٹس کو جو ہے دونوں اسٹیٹس کے درمیان کانفیڈنس بلڈ کرے گا۔ آپ دیکھیں فرانس اور جرمنی جو ہے رائیول اسٹیٹس تھے اور کبھی بھی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے، بٹ یورپین یونین کے اب دونوں ہی حصہ ہیں، اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو ہیو گڈ ریلیشن شپ، سو واٹ دے ڈیڈ دے اسٹارٹیڈ بلڈنگ اپ اکنامک ٹائز۔ جب انہوں نے اکنامک ٹائز اپنی اسٹرانگ کرنی شروع کر دی، تو وہ جو نفرتیں تھیں اور جو ہے وہ بھولنا شروع ہو گئے۔ اچھا، اکنامک ٹائز جو ہے بلڈ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں اسٹیٹ جو ہیں ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرنے لگتے ہیں فار سرٹین گڈس، جیسے کہ آپ کسی سے کوئلہ لیتے ہیں اور آپ سے کوئی جو ہے وہ آٹو موبائل لے لے، تو جو کہ یہ صرف ایگزامپل ہے، یا آپ سے کوئی ایگریکلچر پروڈکٹس لے لے اور آپ کسی سے جو ہے وہ کروڈ آئل لیتے ہیں، تو دیٹ از ہاؤ دیٹ اسٹیٹ از ڈیپینڈنٹ آن یو اینڈ یو آر ڈیپینڈنٹ آن دیٹ اسٹیٹ، ٹھیک ہے۔ جیسے سعودی عربیہ میں ایگریکلچر اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، تو وہ ایگریکلچر پروڈکٹس پاکستان سے لیتا ہے، پاکستان وہاں سے کروڈ آئل خریدتا ہے، تو اب دونوں اسٹیٹ جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ کیا کرتے ہیں، ریلائی کرتے ہیں، اور اس طرح سے کانفیڈنس بڑھتا ہے، اور کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ دونوں اپنے ریلیشنس کو خراب کر سکیں، ٹھیک ہے، خراب کریں، تاکہ جو ہے اگر وہ خراب کریں گے تو ان کو جو پروڈکٹس مل رہے ہیں وہ نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ مودی گورنمنٹ جو بہت ہی زیادہ ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ ہے، اس کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اینٹی پاکستانی سینٹیمنٹس کیونکہ اتنے زیادہ بڑھ گئے تھے انڈیا میں کہ انہوں نے مودی گورنمنٹ کو، جو انڈین عوام ہے، انہوں نے سلیکٹ بھی کر لیا۔ کہنے کو تو انڈین عوام اپنے آپ کو لبرل شو کر رہی ہوتی ہے اور ایک سیکولر جو ہے وہ سٹیزن شپ جو ہے وہ اپنی پروموٹ کرتے ہیں، بٹ جو ہے اگر ہم ریالٹی دیکھیں تو دے آر ناٹ ویری نیوٹرل، اینڈ دے آر اینٹائی پاکستان اینڈ اینٹائی اسلام ایز ویل، اینڈ دیٹ از وائی دے ہیو سپورٹڈ مودی گورنمنٹ۔ مودی نے جس طرح سے مسلمس کی کلنگس کی ہیں انڈیا میں، اگر کوئی بھی سین یا سمجھدار شہری ہوگا تو وہ اس کو الیکٹ نہیں کرے گا، مگر انڈیا کے اندر میجورٹی لوگوں نے اس کو ووٹنگ کی تھی، جس سے نظر آتا ہے کہ انڈیا کی عوام کے ذہن میں بھی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بہت زیادہ جو ہے نفرت بیٹھی ہوئی ہے، اور ہم نیوٹرلٹی پہ ابھی نہیں آ سکتے۔ اچھا، اس کے علاوہ انسرجنسیز اور جو ایئر اسٹرائکس کا سلسلہ بھی جاری ہے انڈیا کا، اس کی وجہ سے بھی پاکستان انڈیا کے ریلیشنز بہت زیادہ خراب ہو گئے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا اپنی طرف سے پہل کر رہا ہے اور کوئی وار کے انتظار میں ہیں، اور ابھی ریسنٹلی ہم یہ بات کر رہے تھے بیفور دا پینڈیمک کہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہو سکتی ہے، تو اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ انڈیا اپنے پاکستان کے ساتھ ریلیشنز کو نیوٹرلائز نہیں کرنا چاہتا، بلکہ ان کو ٹینس کر کے سچویشن کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اچھا، ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا پاکستان اینڈ سعودی ریلیشنز، اوکے۔ Saudi Arabia has been a great ally to Pakistan. We all know, but Saudi Arabia has supported Pakistan from a very beginning. It has provided Pakistan with a great economic
انسینٹیوز اینڈ ایڈ، اور پاکستان کو مشکل وقتوں میں بہت زیادہ سپورٹ کیا سعودی عربیہ نے. مگر ریسنٹلی پاکستان اور سعودیہ ریلیشنس جو ہے نا وہ تھوڑے ڈسٹارٹ ہو گئے. مینلی جو ہے وہ ایک ایونٹ تھا جو ملیشیا کے جو ہے پریمیئر تھے مہاتیر محمد، انہوں نے ایک جو ہے وہ سمٹ کال آؤٹ کیا تھا مسلم اسٹیٹس کا. ٹھیک ہے، مسلم اسٹیٹ کا سمٹ کیا ہوتا ہے؟ سمٹ بیسکلی ایک بہت بڑی میٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر ڈیسیشنز لیے جاتے ہیں، ٹریٹیز سائن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور تمام جو ہے وہ اسٹیٹس کے مسلم اسٹیٹس کے لوگوں کو مہاتیر محمد نے بلایا تھا اور کہا تھا کہ ہم ایک الائنس بنانا چاہتے ہیں کوآپریشن کی تمام مسلم اسٹیٹس. اچھا، پرائم منسٹر عمران خان نے ایگری کر لیا تھا انیشیلی اور وہ میٹنگ میں جانا چاہتے تھے، بٹ لیٹر ہی ریفیوز ٹو جوائن. وائی ہی ریفیوز ٹو جوائن، اس کے بارے میں طیب اردوغان جو ٹرکی کے لیڈر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے ایکچولی پریشرائز کیا تھا پاکستان کو کہ وہ اس کا پارٹ نہ بنے. ٹھیک ہے، الائنس کا، اور اس سمٹ کے اندر نہ جائیں، کیونکہ سعودی عربیہ جو ہے اس کو لگ رہا تھا تھریٹن فیل کر رہا تھا سعودی عربیہ، اور اس کو لگ رہا تھا کہ وہ بالکل لیفٹ آؤٹ ہو جائے گا. سعودی عربیہ نے پاکستان کو تھریٹن بھی کیا تھا کہ وہ اکنامک سپورٹ جو ہے وہ ختم کر دے گا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستانیز جو ہیں ان کو پاکستان بھیج دیا جائے گا، اور بنگلہ دیشیز کو جو ہے پاکستانی سے ریپلیس کر دیا جائے گا جو جتنے بھی ورکرز کام کر رہے ہیں سعودی عربیہ کے اندر. اس سے اتنا زیادہ عمران خان پہ پریشر کریٹ ہوا کہ انہوں نے پھر انویٹیشن کو ڈکلائن کر دیا. اچھا، سعودی عربیہ چاہتا تھا کہ جو ہے وہ الائنس نہیں بنے. دا ریزن واز کہ OIC جو ہے جو آرگنائزیشن ہے مسلمانوں کی، آرگنائزیشن فار اسلامک کوآپریشن جو ہے وہ بیسکلی سعودی ڈومینیٹڈ آرگنائزیشن ہے اور سعودیز نے ہی بنائی ہے. ٹھیک ہے، جو کہ بالکل ہی فیک ہے اور اٹس ناٹ ورکنگ ایٹ آل، اور وہ مسلمس کے بھلائی کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی. تو یہ جو ڈومینیشن تھی وہ چیلنج ہو گئی تھی سعودی عربیہ کی، جو اس کو اچھا نہیں لگا. تو جو ہے دیٹ از وائی پاکستان ہیڈ ٹو چینج اٹس فارن پالیسی، اور وہ بڑا پریشر تھا پاکستان کے اوپر. تو یہ ٹرن ہے سعودی عربیہ نے اپنے جو طیب اردوغان کا کہنا یہ تھا کہ کیونکہ سعودی عربیہ اتنے زیادہ اکنامک انسینٹیوز اور بینیفٹ پرووائڈ کر رہے ہیں تو وہ اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں پاکستان کی، اور ان کو غلط پریشر ڈالا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دیر از اندر ایشو دیٹ از کشمیر ایشو. سنس انڈیا پاس نیو لاس فار کشمیر، پاکستان از ٹرائنگ ٹو پٹ اٹس کمپلیٹ ایفرٹس ٹو برنگ دا ایشو آن انٹرنیشنل فرنٹ. کشمیر ایشو جب سے ابھی جو کچھ عرصے سے جو ہے ٹینشنز کریٹ ہوئی ہیں، نئے لاس پاس کیے گئے ہیں کشمیر کے اندر، تو جو ہے نا پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ کشمیر ایشو جو ہے وہ انٹرنیشنل فرنٹ پہ آئے. آپ دیکھیں کشمیر ایشو کبھی بھی انٹرنیشنل فرنٹ پہ اتنی زیادہ نہیں رہا، اور اس کے لیے پاکستان نے اب بہت زیادہ ایفرٹس کرنا شروع کر دیے ہیں. اسلام آباد نے جو ہے ایک ڈپلومیٹک اوفینسو جو ہے لانچ کیا تھا اگینسٹ انڈیا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ انڈیا کے جو بھی جو اسٹیپس ہیں اور ایٹیٹیوڈ ہے یہ ٹوٹلی جو ہے پیس ریجن کا ختم کرنے کے لیے لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان وانٹڈ ٹو فوکس کمپلیٹلی آن دس ایشو بٹ سڈن اسٹاپ آن افغان پیس پروسیس ہیز ڈسٹرپٹڈ اٹس اٹینشن. اچھا، پاکستان پوری طرح چاہتا تھا کہ جو ہے وہ یہ تمام جو کشمیری ایشو ہے یہ انٹرنیشنل فرنٹ پہ آ جائے اور اس پہ بات کی جائے، مگر یہ سڈنلی اسٹاپ ہو گئی یہ سارا معاملہ. اس کا ریزن کیا تھا؟ کیونکہ افغان پیس پروسیس جو ہے وہ ڈسٹرپ ہو گیا تھا. اور افغان پیس پروسیس جو ہے وہ کیوں ڈسٹرپ ہو گیا تھا؟ دا ریزن واز کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اچانک جو ہے افغانستان اور طالبان رجیم کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جو ٹاکس تھیں انہیں روک دیا تھا اور وہاں پہ فل اسٹاپ لگا دیا تھا. اچھا، افغانستان کا ایشو چونکہ ہمیشہ سے میڈیا پہ رہا ہے اور پاکستان چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ پیس مینٹین ہو جائے تو وہ کشمیر کے ایشو کو فور فرنٹ پہ لا سکے، مگر پھر سے افغانستان کا ایشو وہیں پہ اسٹک ہو گیا. افغانستان کے اندر پیس کا جو ایشو ہے کہ افغانستان میں پیس نہیں ہے مینٹین ابھی بھی، اور وہی ایشو جو ہے وہ انٹرنیشنل فرنٹ پہ آ گیا اور پھر کشمیر ایشو کو سائڈ لائن ہونا پڑا، جو کہ ایک بہت ہی افسوسناک کنڈیشن ہے. اچھا، ایران اور سعودی عربیہ کے ریلیشنز کس طرح سے پاکستان پہ اثر انداز ہو رہے ہیں؟ سعودیہ کے آئل فیسلٹیز پہ جو ہے کچھ میزائل اسٹرائکس ہوئے تھے. ٹھیک ہے، دا انپریسیڈنٹڈ اٹیکس کیریڈ آؤٹ تھرو ڈرون شٹ ڈاؤن دا کنگڈمز ہاف آف آئل پروڈکشن بٹ سگنیفیکنٹلی اسپارکڈ فیئرز آف وار. جی، جو ان کی آئل فیسلٹیز یعنی سعودی آئل فیسلٹیز ہیں وہاں پہ جو اٹیک ہوئے تھے ڈرون اٹیکس، ظاہر ہے کہ آپ آئل پہ اٹیک کریں گے تو مزید
جو ہے وہ آگ لگے گی اور وہ کس حد تک جائے گی. تو وہ ٹیکس جو ہے نا انہوں نے کیا کیا کہ آدھی جو آئل پروڈکشن تھی نا وہ رک گئی تھی اس سے, اور سب کو لگا تھا کہ کوئی جنگ ہو جائے گی. اچھا, سعودی عربیہ اور یو ایس جو ہے انہوں نے ٹوٹلی اکیوز کیا ایران کو کہ یہی ہے بیہائنڈ دا اٹیک, اور یہ ہم پہ اٹیک کر کے جو ہے وہ پیس ریجن کا خراب کریں مڈل ایسٹ کا. اچھا, پرائم منسٹر عمران خان جب سعودی عربیہ جا رہے تھے تو بیسکلی وہ چاہتے تھے کہ جو ہے نا سعودی عربیہ جا کے بھی کشمیر ایشو کے لیے آواز ریز کریں, اور چاہتے تھے کہ وہاں سعودیہ بھی جو ہے وہ کشمیر ایشو کے لیے جو ہے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کرے. بٹ چونکہ یہ ایشو کیریڈ آؤٹ ہو چکا تھا وہاں پہ, اور بہت زیادہ ٹینشن کریٹ ہو گئی تھی بٹوین سعودی عربیہ اینڈ ایران, تو سعودیز شوڈ نو کنسرن اباؤٹ دا کشمیر ایشو, اور انہوں نے کہا, انہوں نے صرف اور صرف اپنے اوپر جو اٹیکس ہوئے تھے اس کے بارے میں بات کی, اور ایشو کے بارے میں بات کی ایران کی. ٹھیک ہے. اچھا, اگر پاکستان کے سامنے سعودی عربیہ اور ایران کوئی بھی کانفلکٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے پاکستان کے لیے جو ہے اس کی سچویشن بہت ورسٹ ہو جائے گی, کیونکہ پاکستان تو دونوں کے ساتھ اپنے ریلیشنز اچھے کرنا چاہتا ہے, اور جو ہے اب یہ چیلنج ہے اسلام آباد کے لیے کہ ایسے قسم کی ٹینشن والی جو سچویشنز ہے اس میں اپنی کوئی اسٹیٹمنٹ نہ دے کوئی بڑی, اور جو ہے اپنے ریلیشنز کو نیوٹرلائز ہی رکھے. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے ایک میڈیٹر کا رول بھی پلے کرتا رہا ہے بٹوین دا ٹو پارٹیز, تو وہ اپنے اسی جو ہے وہ سچویشن اور اسی جو ہے اپنے رول کو پلے کرتا رہے. ٹھیک ہے. تاکہ جو ہے دونوں اسٹیٹس کے درمیان ریلیشن شپس جو ہیں وہ نیوٹرلائز ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے پاکستان کے جو ہے وہ ریلیشنز فردر امپروو ہو سکتے ہیں. پاکستان کی فارن پالیسی ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ تمام میجر چیلنجز سے ابھی گزر رہی ہے. تو ترکی کے ساتھ پاکستان کے ریلیشنز بہت اسٹرانگ ہو گئے, اور ہمیں نظر آتا ہے کہ فیوچر میں بہت اسٹرانگ ایلائی بن جائے گا ٹرکی ہمارے لیے. اور ٹرکی نے اسپیشلی کشمیر ایشو کے لیے بھی جو ہے انہوں نے اسٹیٹمنٹس جاری کی ہیں, which is a good step from Turkish government. So that is all for the important challenges of Pakistan's foreign policy. Thank you.